बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आज हम जमात दाहम की नज़्म आमद सुबह उसकी तशरीह करने जा रहे हैं। और ये नज़्म याद रखें कि इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे ख़्याल में कोई ऐसा इम्तिहान नहीं कि जो स्कूल के इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें, या फिर जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, इम्तिहान होते हैं उनमें, इसमें सवालात इसमें से ना आए तशरीह के लिए, या अशार के जो सवालात अशार के अंदर से पूछे जाते हैं वो ना आए। तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नज़्म है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये काफ़ी इसमें मुश्किल अल्फाज जो हैं वो उनका इस्तेमाल किया गया है। तो इसलिए इसको तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ पढ़ना, सुनना, समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसकी तशरीह करने जा रहे हैं। सबसे पहले, अच्छा, चूँकि ये मरसिए का इब्तदाई हिस्सा है जिसको हम चेहरा बोलते हैं, तो ये इब्तदाई हिस्से के बंद हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर शामिल हैं। ये तकरीबन 6-7 बंद हैं जो हमारे इस नई बुक के अंदर शामिल हैं। तो ये चूँकि मरसिया मुसद्दस हैत में लिखा जाता है। हैत का मानी होता है फार्म, शक्ल, यानी ऐसा बंद कि जिसका हर मिसरा 6 लाइनों पर मुश्तमिल हो, उसको मुसद्दस बोलते हैं। अब ये देखिए 6 लाइंस हैं पहले बंद की, 1 2 3 4 5 6। तो ये पहला बंद है। तो इसकी बंद जब भी तशरीह करनी है तो आपने इसको बंद कहना है। तो इसके शायर हैं मीर बब्बर अली अनीस। मीर बब्बर अली अनीस इस मरसिए के, इस नज़्म के, आमद सुबह के शायर हैं। और इसका पहला बंद मैं पढ़ने जा रहा हूँ। फूला शफक से, फूला शफक से चरख पे जब लाला ज़ारे सुबह, गुलज़ारे शब ख़िज़ां हुआ आई बहारे सुबह, करने लगा फलक ज़रे अंजुम निसारे सुबह, सरगर में ज़िक्र हक हुए तात गुजारे सुबह, था चरखे अखज़री पे, था चरखे अखज़री पे ये रंग आफताब का, खिलता है जैसे फूल चमन में गुलाब का। ये पहला बंद है। और इसमें सबसे पहले मुश्किल अल्फाज के मानी समात फरमाएं। पहला है शफक। इसमें देखिए फूला मतलब रोशन हुआ, नमूदार हुआ, जाहिर हुआ। शफक कहते हैं आसमान पर सूरज की सुर्खी। ये दो टाइम आसमान पर सूरज की सुर्खी जाहिर होती है, या सुबह के वक्त सूरज निकलने से पहले आसमान पर थोड़ी देर के लिए ये सुर्खी जाहिर होती है, या गरूब आफताब के वक्त जब सूरज गरूब होने लगता है उससे ज़रा पहले आसमान पर सुर्खी, जो सूरज की सुर्खी है वो ज़ाहिर होती है। तो इसको हम शफक बोलते हैं। तो इसके बाद है फूलना, शफक फूलना तलुओ गरूब आफताब के वक्त आसमान पर जर्दी माइल सुर्खी का फैलना, यानी जो सुर्ख रंग की रोशनी होती है गरूब आफताब के वक्त या तलुओ आफताब के वक्त, तो उसका फैलना। लालाजार कहते हैं सुर्ख रंग के फूलों का बाग। लालाजार क्या होता है? बाग। सुर्ख रंग के फूलों का बाग, उसको लालाजार बोलते हैं। गुलजार, गुलजार का मानी होता है बाग, गुलजार। और शब कहते हैं रात को। और खिज़ां हुआ यानी उजड़ गया, उस पे खिज़ां आ गई, उजड़ गया, उसकी रौनक ख़त्म हो गई। तो फलक आसमान। और ज़र सोने को कहते हैं। ज़र का मानी होता है सोना, यानी जो धात है सोना। अच्छा, अंजुम सितारे, ठीक है, अंजुम का मानी होता है सितारे। और निसार करना, कुर्बान करना। सरगर्म होना यानी मसरूफ़ होना, मशगूल होना, ठीक है, सरगर्म होना, मसरूफ़ होना या मशगूल होना। ज़िक्र हक, अल्लाह ताला का ज़िक्र। और तात गुजार यानी लफ्ज़ है असल में इतात गुजार, उसने शेरी ज़रूरत के तहत
طاعت گزار لکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بندے۔ چرخ کہتے ہیں آسمان کو، اسی طرح فلک بھی آسمان کو کہتے ہیں، چرخ بھی آسمان کو کہتے ہیں، اور گردوں بھی آسمان کو کہتے ہیں۔ تو چرخ کا معنی آسمان ہو گیا۔ اخضری ہوتا ہے نیلے اور سبز رنگ کا، ٹھیک ہے جی، اسی سے نکلا ہے نا لفظ گنبد خضرا، یعنی سبز جو گنبد ہے حضور سرور کائنات کا، تو نیلے اور سبز رنگ کا اخضری کا مطلب ہوتا ہے، اخضری نیلے اور سبز رنگ کا۔ اور چمن کا معنی ہوتا ہے باغ۔ تو اس پہلے بند کے میں نے تمام معنی آپ کو بتا دیے ہیں۔ تو چمن کا معنی باغ، اب اس کی میں تشریح کرنے جا رہا ہوں۔ مرثیے کے اس ابتدائی بند کے ان اشعار میں، یعنی مسدس ایت میں اور اس کے 6 مصرے ہیں، ان 3 اشعار بنتے ہیں۔ تو مرثیے کے اس ابتدائی بند کے ان اشعار میں میر انیس صبح کی آمد کا منظر دکھا رہے ہیں۔ چونکہ یہ مرثیہ جو ہے وہ شہداء کربلا سے متعلق صنف ادب ہے، تو اس میں حضرت امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام اور یزید کے مابین جو 61 ہجری میں 10 محرم کے دن جو ایک جنگ ہوئی، جو ایک مارکہ حق و باطل جس کو ہم کہتے ہیں، وہ جب ہوا، سرزد ہوا، تو اس دن کی، یعنی روز عاشور کی 10 محرم کے دن کی صبح کا منظر میر انیس دکھا رہے ہیں۔ تو صبح دم یعنی جب سورج کی کرنوں نے، صبح کے وقت جب سورج کی کرنوں نے رات کی تاریکی کو، رات کی جو اندھیرا ہے، تاریکی ہے، اس کا سینہ پھاڑ دیا، تو طلوع آفتاب کے ساتھ ہی، یعنی سورج کے نکلنے کے ساتھ ہی شفق پر سرخ رنگ پھیل گیا، یعنی آسمان کے اوپر سرخ رنگ جو ہے وہ پھیل گیا، یعنی سورج نکلنے کی بالکل تیاری کر رہا ہے، نمودار ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ یوں لگا جیسے سرخ لالے کے پھولوں کا، یعنی ایک پورا باغ جو ہے وہ اگ آیا ہے، گلے، یعنی اس طرح آسمان کا وہ منظر ہو گیا۔ یوں لگا کہ جیسے سرخ لالے کے، ایک لالا، گل لالا پھول ہوتا ہے، تو سرخ لالے کے پھولوں کا پورا باغ آسمان پر نمودار ہو گیا۔ اس طرح وہ صبح کا منظر ہوا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ رات کے باغ پر خزاں طاری ہو گئی، یعنی جو رات کا ستاروں کی روشنی تھی، ستارے آسمان پہ چمک رہے تھے، وہ اجڑ گئے، ستاروں کی روشنی ختم ہو گئی، اور صبح کی بہار اپنی تمام تر خوبصورتیوں اور دلکشیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوئی، ظاہر ہوئی، صبح نمودار ہوئی۔ چاند ستارے ڈوب گئے اور سورج کی نرم گرم روشنی فضا میں چاروں طرف پھیلنے لگی، یعنی سورج طلوع ہو گیا اور اس کی روشنیاں چاروں طرف پھیل گئیں۔ یہ صبح کا منظر تھا اس دن کا۔ تو آگے میر انیس کہتے ہیں کہ آسمان نے صبح کی آمد کی خوشی میں، صبح کے آنے کی خوشی میں، اس کے استقبال کی خاطر ستاروں کا سونا نثار کرنا شروع کر دیا، یعنی آسمان نے اس دن کی صبح طلوع ہونے کے لیے، کرنے کے لیے جو قربانی دی کہ رات کی جو رونقیں تھیں اس نے ختم کر دی، ستاروں کی روشنیاں ختم ہو گئیں، رات کا وہ سما ختم ہو گیا، اور صبح کی جو روشنی ہے وہ نمودار ہوئی۔ تو ستاروں نے، آسمان کے ستاروں نے قربانی دی، ستارے غائب ہو گئے، اور سورج، دن جو ہے وہ طلوع ہوا۔ پورے افق پر، پورے یعنی آسمان پر سنہرے رنگ کی بہار ہے۔ صبح کا نوری وقت خدا کی عبادت، یعنی صبح کا وقت ہے جو عبادت کا وقت ہے، صبح کا نوری وقت ہے، خدا کی عبادت اور تسبیح و تقدیس کا وقت ہے، جس میں جیسے ہی یعنی سورج، دن طلوع ہونے لگتا ہے تو عبادت خدا شروع کر دیتے ہیں، انسان، چرند پرند، حیوان، سب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ تسبیح اور تقدیس کا وقت ہے۔ خدا کے عبادت گزار بندے رات گزار کر خدا کے حضور بطور شکرانہ عبادت و
اطاعت کے لیے سرگرم ہو جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں، یعنی انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق رات گزار لی۔ اب سورج جیسے ہی دن نکلا تو وہ اللہ کی شکرانے کے طور پر عبادت کے لیے مصروف ہو گئے۔ صبح کے ان خوشگوار یعنی بہت ہی اچھے اور خوبصورت اور جان بخش لمحوں میں سبزی مائل نیلے آسمان پر، یعنی آسمان کا رنگ اس وقت لگتا ہے کہ سبزی مائل، تھوڑا تھوڑا ہلکا سبز اور نیلے رنگ کا آسمان، جو اس پر سورج بالکل ایسے نظر آ رہا تھا کہ جیسے کسی باغ میں سبزے کے پس منظر میں گلاب کا سرخ پھول، یعنی سبز پتوں کے اندر گلاب کا پھول نظر آتا ہے، اس طرح آسمان پر سورج جو ہے وہ نظر آ رہا تھا۔ اپنی تمام تر حشر سامانیوں یعنی خوبصورتیوں اور جولانیوں اور دلکشیوں کے ساتھ مکمل طور پر وہ ظاہر ہوا۔ تو اب اس بند کے اندر میر انیس نے صبح کے وہ روز عاشور کی وہ صبح کا طلوع ہونا، اس کا منظر کھینچا ہے، اس منظر کو بیان کیا ہے۔ تو میں نے جیسا کہ عرض کیا نا کہ یہ میر انیس کے مرثیے کے ابتدائی حصے کے بند ہیں، جس کو چہرہ بولتے ہیں۔ مرثیے کے 8-9 وہ پارٹس ہوتے ہیں، ابتدائی حصہ، اور مرثیہ جو ہے وہ بڑا طویل ہوتا ہے، جس میں شاعروں نے 300 400 بند تک ایک مرثیہ لکھا ہے، یعنی ایک مرثیہ 300-400 بند پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو یہ 6-7 بند جو ہیں وہ ابتدائی حصے کے ہیں، چہرہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح اس کے باقی آگے حصے آتے ہیں، چہرہ، پھر سراپا، پھر اسی طرح وہ آمد، اور اسی طرح پھر جنگ، پھر شہادت، پھر بین، پھر دعا، اس طرح کے آگے وہ حصے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ابتدائی حصہ ہے جس میں وہ منظر کھینچ رہا ہے اس دن کا، یعنی وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ روز عاشور 10 محرم 61 ہجری کو جب یہ معرکہ حق و باطل یزید اور امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام کے درمیان سرزد ہوا، تو اس دن کا منظر کیا تھا، وہ ماحول کیسا تھا، وہ میدان ظہر کیسا تھا جس پہ یہ جنگ ہوئی ہے، تو یہ بتا رہا ہے ابتدا میں ایسا ایسا۔ تو آگے دیکھیے دوسرا بند، پہلا بند مکمل ہو گیا، اب میں دوسرے بند کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ تو دوسرا بند ہے، چلنا چلنا وہ باد صبح کے جھونکوں کا دم بدم، مرغان باغ کی وہ خوش الحانیاں بہم، وہ آب و تاب نہر، وہ موجوں کا پیچ و خم، سردی ہوا میں پر نہ زیادہ بہت نہ کم، کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ اب اس میں پہلے معنی دیکھ لیجئے کہ اس میں پہلے ہے باد صبح۔ باد صبح یعنی صبح کے وقت جو ہوا چلتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں باد صبح، یعنی صبح کی ہوا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جو چلتی ہے صبح کے وقت، اس کو باد صبح کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے جھونکا، ہوا کا تیزی سے آنا۔ جھونکا کیا ہوتا ہے؟ ہوا کا تیزی سے آنا۔ اور دم بدم ہوتا ہے مسلسل، لگاتار۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ مرغان باغ، باغ کے پرندے۔ اور اس کے بعد ہے جناب خوش الحانیاں۔ خوش الحانیاں خوبصورت آوازیں، یعنی پرندوں کی سریلی اور خوبصورت آواز میں بولنا، یہ خوش الحانیاں کہلاتا ہے۔ خوبصورت آواز میں پرندوں کا گیت گانا، بولنا، یہ خوش الحانیاں کہلاتا ہے۔ اور باہم لگاتار، مسلسل، اس کا معنی وہ آب و تاب نہر۔ آب و تاب کہتے ہیں چہل پہل کو، رونق کو، ٹھیک ہے۔ چونکہ یہ دریائے فرات کے کنارے پر یہ میدان کارزار تھا، میدان جنگ تھا، تو اس کو کہتے ہیں نہر القمہ یا دریائے فرات۔ تو دریائے فرات، نہر القمہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ اس نہر کی، دریائے فرات کی جو آب و تاب ہے، جو چمک دمک ہے، چہل پہل ہے، وہ کیسی تھی؟ نہر دریا کو کہتے ہیں، دریائے فرات کو نہر۔ اور پیچ و خم، لہروں کا آپس میں
उलझना, लहरों का, पानी की जो वेव्स होती हैं, लहरें होती हैं, जैसे ही वो टकराती हैं एक दूसरे के साथ, तो इसलिए हम कहते हैं कि पेचो खम उनका है। पानी जब बहाव तेज होता है तो लहरों का आपस में उलझना। और औस का मानी होता है शबनम, जो रात को यानी घास के ऊपर छोटे छोटे, आपने देखा होगा ड्यू ड्रॉप्स जो होते हैं, वो पानी के कतरे, तो उसको हम कहते हैं औस। और इसके बाद है जी शबनम, औस। और दामन कहते हैं, दामन यानी नशेबी इलाके, जो निचली ज़मीन होती है। दामन सहरा, सहरा की जो नीचे वाली ज़मीन होती है, निचली जगह होती है, तो वो कहता है था मोतियों से दामन सहरा भरा हुआ। सहरा का पूरा जो है वो दामन, वो नशेबी इलाके, वो इलाका, वो रात की औस से भरा हुआ था। अब इसकी हम तशरीह की तरफ आते हैं। तो इसमें भी मंजर वो दिन का पेश कर रहा है कि उसमें क्या इर्द गिर्द का माहौल कैसा था। दिन तो उसने पहले बता दिया कि सूरज तलू हो चुका। अब करबला में तलू सुबह का ये दूसरा मंजर है, जो बड़ी खूबसूरती और शायराना महारत और चाबुक दस्ती से बयान हुआ है। सुबह सुबह चलने वाली हवाओं के झोंके आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, ये उस मैदान कारजार का मंजर है। आहिस्ता आहिस्ता हवा चल रही है ठंडी, सुबह की ये खुनक यानी ठंडी ठंडी हवाएं दिल को फरहत यानी ताजगी बख्शती हैं, और दिमागों को तरावत बख्शती हैं। दिमागों को भी तरोताज़ा करती हैं, आँखों को भी ये माहौल तरोताज़ा करता है। ऐसा खूबसूरत ये मंजर है। सुबह के इस सुहाने यानी दिलकश और दिल फरेब मौसम में परिंदे भी बेदार हो चुके हैं, उठ चुके हैं। चूँकि सूरज निकल चुका है तो हर तरफ परिंदे चहचहा रहे हैं, और कायनात की हर जीरू, हर जानदार चीज़ जो है की तरह वो ये इस माहौल में चरिंद परिंद और इंसान जो हैं वो इबादत खुदा में मसरूफ़ हैं, इबादत रब जलील में मसरूफ़ हैं। मुख्तलिफ परिंदों की बोलियाँ, यानी परिंदे अपनी ज़बान में वो चहचहा रहे हैं, लेकिन दरअसल वो अपने नगमे और अपनी खूबसूरत आवाज़ों में फ़ज़ा के माहौल को सहरज़दा कर रहे हैं। तो हमें तो वो उनका चहचहाना लगता है, लेकिन वो अपनी ज़बान के अंदर अल्लाह वहदहु ला शरीक की हम्द व सना बयान कर रहे होते हैं, उसकी इबादत कर रहे होते हैं। तो मैदान करबला में बहने वाले दरियाए फुरात का मंजर भी बजाय खुद बड़ा दिलकश और नज़र फरोज है। यानी जो नहर वो उस मैदान करबला के अंदर से जो दरिया फुरात बह रहा था, उसका मंजर भी बड़ा खूबसूरत है। तो सूरज की पहली पहली किरणों में जब वो सूरज के ऊपर पड़ती हैं, पानी पर पड़ती हैं, तो दरिया की लहरें पूरी आबोताब के साथ साथ चमक रही होती हैं, चमक दमक उनकी दिखाई देती है। तो जब पानी की रोशनी जब पानी के ऊपर पड़ती है तो हमें वो चमक दिखाई देती है, इसको वो आबोताब कह रहा है। और खुशी और वजद मस्ती के आलम में गोया एक दूसरी के गले मिल रही हैं पानी की लहरें। जो वो पानी का बहाव, लहरें टकराती हैं, तो शायर ने कहा है कि वो खुशी के आलम में, वजद के आलम में झूम रही हैं, वो खुश हैं, गले मिल रही हैं। इस तरह का मौसम है। मौसम बड़ा ही खुशगवार है। सहरा में उस चूँकि एक रेगिस्तान था, रेत ही रेत थी हर तरफ, तो सहरा में जहाँ जहाँ सब्ज़ा है, हरियाली कहीं दूर दूर दिखाई देती है, वहाँ शबनम के कतरे फर्श ज़मुर्द पर जड़े हुए मोतियों की तरह चमक रहे हैं। इस तरह जिस तरह मोती जो हैं वो जड़े जाते हैं, इस तरह वो फर्श ज़मुर्द के ऊपर, ज़मुर्द एक खूबसूरत जो है वो कह लें कि पत्थर है, तो इस तरह वो दिखाई दे रहे हैं वो ड्यू ड्रॉप्स शबनम के। फ़ज़ा में एक अजीब तरह की खुशगवारी और मस्ती का आलम है। एक माहौल बड़ा ही खूबसूरत है, दिलकश है। और सर्दी न ज़्यादा थी उस माहौल के अंदर मैदान करबला में, न कम थी। रात को पड़ने वाली औस ने, शबनम ने सहरा के दामन को गहरे सब्ज रंग में रंग दिया है। यूं लगता है कि हरियाली है, जहाँ जहाँ वो सब्जा है तो हरियाली है। इस पर बिखरे मोती यूं लगते हैं
जैसे उन्होंने सहरा के दामन को मुकम्मल तौर पर ढांप रखा है। ये उस दिन का तलुए आफताब का जो मंजर है और उस दिन का और उस माहौल का वो बयान इस बंद के अंदर हुआ है। तो रोज़े अशूर यानी 10 मुहर्रम के दिन मीर अनीस कहते हैं कि मैदान करबला की सुबह का मंजर ये था। तो अब आगे देखिए तीसरा बंद मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। तो तीसरा बंद है, वो नूरे सुबह और ये देखिए, वो नूरे सुबह और वो सहरा वो सब्जाजार थे तायरों के गोल दरख्तों पे बेशुमार, चलना नसीम सुबह का रह रह के बार बार, कू 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 वो कुमरियों की वो तऊस की पुकार, वाह थे दरीचे बागे बहिश्ते नईम के, हर सू रवां थे दश्त में झोंके नसीम के। अब देखिए बहुत ही खूबसूरत बंद है। तो अब इसमें सबसे पहले मानी मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इसमें नूरे सुबह, सुबह की रोशनी, नूरे सुबह क्या होता है? सुबह की रोशनी। और सब्जाजार वो जगह, सब्जाजार कहते हैं वो जगह जहाँ सब्जा उगा हुआ हो, उसको सब्जाजार कहते हैं। और तायर कहते हैं परिंदों को, ठीक है, तायर परिंदों, और गोल होता है गिरोह परिंदों के झुंड, ठीक है, गोल परिंदों के झुंड यानी उनकी गैदरिंग, उनका परिंदों का इकट्ठा होना, झुंड। तो इसके बाद आगे देखिए, बेशुमार अनगिनत और चलना नसीम सुबह का। नसीम सुबह कहते हैं सुबह की हवा, सुबह के वक्त जो बड़ी ठंडी ठंडी दिलकश हवा चल रही होती है उसको नसीम सुबह कहते हैं। रह रह के बार बार यानी रुक रुक कर बार बार वो सुबह की हवा चल रही थी। और इसके बाद है कू कू, ये आवाज़ें होती हैं वो कुमरियों की। कुमरी एक फाख्ता परिंदा होता है, तो वो परिंदों कुमरियों की फाख्ताओं की वो कू कू की खूबसूरत आवाज़ें उस माहौल में सुनाई दे रही थी। वो तऊस की पुकार, तऊस कहते हैं मोर को, तऊस कहते हैं मोर को, मोर की वो खूबसूरत पुकार भी, आवाज़ भी वहाँ उस माहौल में सुनाई हमें दे रही थी। वाह थे, वाह का मानी होता है खुले हुए थे, दरीचे यानी दरवाजे, ठीक है, दरवाजे खुले हुए थे। बागे बहश्ते नईम, बहश्त कहते हैं जन्नत को, नईम नेमतों वाली, नेमतों वाली जन्नत के बाग के दरवाजे खुले हुए थे। यूं लगता था कि उस माहौल में जैसे जन्नतों के दरवाजे खोल दिए गए, ऐसा खूबसूरत माहौल था, जन्नत का समा था उस वो मकाम जहां खुदा की नेमतें ही नेमतें हों, उसको बहश्ते नईम कहते हैं। हर सू का मानी होता है चारों तरफ, रवां थे जारी थे, दश्त में उस सहरा में उस जंगल में झोंके नसीम के हवा के झोंके चल रहे थे, ठीक है, हवा के वो हवा चल रही थी। तो इस सरजमीन, इस बंद में मीर अनीस कहते हैं कि सरजमीन करबला अगरचे इस बंद में वो बताते हैं कि ये मंजर दरअसल पिछले मंजर ही का एक हिस्सा है और दोनों मिलकर सुबह के मंजर को मजीद खूबसूरत और मुकम्मल बनाते हैं। यानी सुबह का इसमें भी तज़किरा है, सुबह का मंजर इसमें भी बयान किया गया। करबला में वक्त सुबह हर तरफ सूरज की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी। चारों तरफ सहरा में सब्जा ही सब्जा नजर आता था। सहरा में मौजूद दरख्तों पर परिंदों की टोलियां और झुंड यानी गिरोह परिंदों के मौजूद थे। उनकी तादाद बेशुमार थी, इस कदर ज्यादा थी कि उनको शुमार करना गिनना नामुमकिन था, इतने ज्यादा परिंदे। सुबह की हवा सहरा में अटकेलियां करती फिरती थी, यानी हवा रुक रुक कर आहिस्ता आहिस्ता अटकेलियां करती हुई टहलती हुई, यानी जैसे बंदा टहलता हो इस तरह हवा टहल टहल कर चल रही थी रुक रुक कर। यूं कि इसके झोंके कभी आहिस्ता आहिस्ता और कभी तेजी से इधर उधर आते जाते थे। दरख्तों पर मौजूद जो कुमरियां थीं, जो परिंदे थे, वो वक्त सुबह खुदा की हम्दो सना में कू कू का यानी हु का जिक्र
وہ ورد کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اللہ کمریاں اپنے انداز میں کو کو یعنی ہو کا ذکر کر رہے تھے، کر رہی تھیں بلکہ. اور مور جو ہے وہ خوشی اور مسرت کے عالم میں اپنی زبان میں مسرت کی تانے یعنی خوشی کی تانے اڑا رہے تھے، خوشی کے گیت گا رہے تھے. اس طرح خداوند دو جہان کی تقدیس و تحلیل، اس کی حمد و ثنا میں نغمہ سرائی کر رہے تھے، یعنی وہ اپنی زبان میں نغمے گا کر پرندے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے. ان خوبصورت اور سہانے خود دلکش مناظر کا بیان بڑا ہی مشکل بلکہ ناممکن ہے. یوں سمجھ لیں کہ گویا جنت الفردوس کے، وہ کہتے ہیں میرے کہ میں لفظوں میں اس منظر کو بیان نہیں کر سکتا، بس یوں سمجھ لیں کہ گویا جنت الفردوس کے دروازے کھول دیے گئے تھے. اس طرح کا ماحول تھا جیسے جنت کا ماحول تھا، اور ہر طرف صبح کی ہوائیں، پھولوں کی خوشبوئیں جو ہیں وہ اڑ رہی تھیں ہر طرف، یعنی خوبصورت ماحول، آب و ہوا، پرندوں کی خوبصورت بولیاں، آوازیں، حمد و ثنا کا ذکر، یہ تمام چیزیں، اور سورج کا طلوع ہونا، یہ سب چیزیں مل کے اس ماحول کو خوبصورت بنا رہی تھیں. اس کے بعد ہم چوتھے بند کی طرف بڑھتے ہیں. تو چوتھا ہے یہ جی آمد وہ آفتاب کی، وہ صبح کا سما تھا جس کی ذو سے وجد میں تو سے آسماں، ذروں کی روشنی پہ ستاروں کا تھا گماں، نہر فرات بیچ میں تھی مثل کہکشاں. اور اگلے صفحے پہ ہے، ہر نخل پہ ضیائے سرے کوہتور تھی، گویا فلک سے بارش باران نور تھی. اب اس کی ہم پہلے مشکل الفاظ کی وضاحت کرتے ہیں، پھر اس کے معنی کی طرف. آمد کا معنی ہوتا ہے آنا، آنا طلوع ہونا، نکلنا، اور آفتاب کہتے ہیں سورج کو. اور سما کا معنی ہوتا ہے منظر، سما کا معنی منظر تو یا وقت بھی کہہ سکتے ہیں. اور ذو کا معنی ہوتا ہے روشنی، ذو کا معنی روشنی، اور نور روشنی. وجد میں ہونا، مستی میں ہونا، ٹھیک ہے، وجد کہتے ہیں مستی میں، مستی سے جھومنا، خوشی سے جھومنا. توس کہتے ہیں، توس آسمان، توس ویسے کہتے ہیں مور کو، توس آسمان، آسمان کا مور، یعنی خود آسمان کو اس نے توس مور کا. جس طرح مور کے مختلف اس کے پروں کے رنگ ہوتے ہیں، اس طرح آسمان کے بھی مختلف خوبصورت سبز اور نیلا اور اس طرح زردی مائل، یہ تمام رنگ جو ہیں وہ توس آسمان، یعنی آسمان اس طرح تھا، مور کی طرح خوبصورت دکھائی دے رہا تھا توس آسمان. گما کا معنی ہوتا ہے خیال اور دھوکا، دھوکا بھی معنی ہو سکتا ہے گما، شک. نہر فرات، دریائے فرات. اور بیچ کا معنی ہوتا ہے درمیان، بیچ میں، درمیان میں. مثل مانند کی طرح، کہکشاں ستاروں کا وہ راستہ، ٹھیک ہے، کہکشاں جو چھوٹے چھوٹے ستاروں کا وہ آسمان پہ بلند ایک جھرمٹ ہوتا ہے، اس کو کہکشاں کہتے ہیں، جو شمالاً جنوباً ہمیں آسمان پہ نظر آتا ہے. نخل کہتے ہیں پودے کو، درخت کو، یا کھجور کے درخت کو بھی کہہ سکتے ہیں نخل. تو ضیاء کا معنی تو روشنی میں پہلے بتا چکا ہوں. اور سر کوہتور، کوہتور پہاڑ کی چوٹی پر، سر کا معنی ہوتا ہے چوٹی، کوہتور، کوہتور پہاڑ کی چوٹی پر. فلک کا معنی ہوتا ہے آسمان، اور باران نور، نور کی بارش. تو اس مرثیے کے اس بند میں، چوتھے بند میں، پچھلے اشعار کے مقابلے میں ذرا زیادہ وضاحت آنے لگی ہے. صبح کے تمام مناظر کی دن کے مناظر میں بدلنے لگے. صبح کے مناظر جو تھے صبح طلوع ہونے کے، وہ اب دن کے وہ مناظر میں بدلنے لگے. دن کیا کیسے ہوتا ہے، وہ دن کیسا اپنی مطلب بڑھ رہا تھا اپنی منزل کی طرف، سورج. تو اس عالم میں ہر طرف پھیلا ہوا سرمئی یعنی ہلکا سیاہ سا جو اندھیرا، اب آہستہ آہستہ روشنی اور نور میں بدلتا واضح سے واضح تر ہو رہا ہے. یعنی رات کی روشنی، اندھیرا ختم ہو گیا اور آہستہ آہستہ وہ روشنی میں تبدیل ہو رہا ہے. اس میں شبہ نہیں
کہ صبح کی تاریکی اور روشنی کا حسین سا امتزاج جو کمبینیشن ہے ماحول میں، یہ پر اسراریت یعنی بڑی ہی راز جو ہے ایک کھولتا ہے اور خوشی و مسرت کے جذبات بیدار کرتا ہے۔ لیکن یہ منظر آہستہ آہستہ بدلتا ہے اور سورج کی روشنی کا جادو پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، یعنی سورج نکل آیا ہے، سورج کی روشنی اب بڑی آب و تاب کے ساتھ، شدت کے ساتھ چمک رہی ہے۔ میر انیس اس منظر کی خوبصورتی کے ساتھ مکمل اس کی عکاسی کر رہے ہیں، منظر کشی کر رہے ہیں۔ اب سورج بلند ہو رہا ہے، نکلا ہے، مطلب ہے سورج تو آہستہ آہستہ وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، شام کی طرف۔ اس کی کرنیں صبح کی تاریکی کو لمحہ بلمحہ روشنی میں بدل رہی ہیں، سورج کی کرنیں دن میں روشنی اور تیز کر رہی ہیں، اور یہ منظر بجائے خود اس قدر یعنی سحر افرین ہے، ایک یوں لگتا ہے کہ جیسے انسان کو حیران کرنے والا ہے اور وجد آور ہے، کہ یعنی ایک مستی اس منظر کو دیکھ کر انسان پہ طاری ہو جاتی ہے کہ آسمان کے مور یعنی خود آسمان پر ایک عالم وجد طاری ہے، ایک بالکل جیسے مستی کا عالم ہوتا ہے وہ طاری ہے، یعنی پوری روانی آب و تاب کے ساتھ سورج جو ہے وہ طلوع ہو چکا ہے۔ اس منظر کے جو جادوئی اثرات کے زیر اثر گویا ایک یوں لگتا ہے کہ جیسے آسمان خود محو رقص ہے، ٹھیک ہے، ایک جیسے رقص کر رہا ہے، جھوم رہا ہے۔ تو سورج کی روشنی سے صحرا کی ریت کے سبھی ذرے روشن ہو کر چمک اٹھے تو صحرا میں ستاروں کا کھیت سا اگایا۔ اس طرح لگ رہا تھا کہ جیسے ریت کے اوپر سورج کی روشنی پڑی تو یوں وہ چمکنے لگے ریت کے ذرات، تو یوں لگتا تھا کہ ستاروں کا ایک کھیت سا اگ آیا ہے صحرا کے اندر۔ صحرائے کربلا کے درمیان میں بہنے والا دریائے فرات کہکشاں کا منظر پیش کر رہا تھا، یعنی ستاروں کا جو جھرمٹ ہوتا ہے آسمان پر، اس طرح اس پر جب پانی پر روشنی پڑی تو وہ کہکشاں کا منظر پیش کرنے لگا۔ سورج کی روشنی بلند ہوئی تو سب سے پہلے درختوں کی چوٹیاں منور ہو گئیں، ٹھیک ہے، درختوں کی جو چوٹیاں ہیں وہ چمکنے لگی، یوں لگا کہ جیسے کوہ طور کی چوٹیوں پر نور خداوندی جھلکنے لگا۔ چونکہ اس نے یہاں پہ تلمی استعمال کی ہے، تو کوہ طور پہاڑ پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتے تھے، آواز آتی تھی اور حضرت موسیٰ وہاں سے جا کے اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ جس طرح کوہ نور پر اللہ کے نور کے جلوے ہوتے تھے، اس طرح درختوں کی چوٹیوں پر وہ نورانی کرنیں وہ پھیل گئیں، اور پھر درختوں کی بلندی سے جب روشنی کی کرنیں نیچے آنے لگیں تو منظر زیادہ جاندار اور دلکش ہو گیا۔ یوں محسوس ہوا جیسے روشنی اور نور کی ایک برسات ہو رہی ہے آسمان سے، تو نور کی اس بارش میں کائنات کی ہر شے نہا اٹھی ہے۔ تو اب ہم نے جناب 4 بند کر لی، اب ہم 5ویں بند کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو دیکھیے ہم کوشش ہوگی کہ اس پوری جو ہے وہ نظم کو مکمل کریں۔ تو 5واں بند دیکھیے، اس میں ہے: اوج زمیں سے پس تھا چرخ زبرجدی، کوسوں تھا سبزہ زار سے صحرا زمردی، ہر خشک و تر پہ تھا کرم بحر سرمدی، بے آب تھے مگر در دریائے احمدی، روکے ہوئے تھی نہر کو امت رسول کی، سبزہ ہرا تھا خشک تھی کھیتی بطول کی۔ تو اب دیکھیے اس میں 5ویں بند کی پہلے معنی دیکھ لیں۔ اوج کہتے ہیں بلندی کو، اوج بلندی اونچائی، اور پست کہتے ہیں نیچا ہونا، نشیب جس کو نشیب بھی کہتے ہیں، تو چرخ کہتے ہیں آسمان کو، زبرجدی کہتے ہیں نیلے رنگ کا، زبرجدی کیا ہوتا ہے؟ نیلا رنگ، جو نیلے رنگ کا، کوسوں میلوں، کوس جیسے اب ہم میلوں میں ڈسٹینس کو ناپتے ہیں، پہلے کوسوں میں ناپتا تھا، تو میلوں دور تھا، زمردی سبز رنگ، زمردی کیا ہوتا ہے؟ یہ سبز رنگ ہوتا ہے، اس طرح زبرجدی نیلے رنگ کو کہتے ہیں اور زمردی سبز رنگ کو کہتے ہیں، خشک سوکھا ہوا، اور اس کے بعد ہے تر گیلا، یعنی جو چیز بھیگی ہوئی ہو پانی میں اس کو تر کہتے ہیں، اور کرم کہتے ہیں مہربانی کو، نوازش کو، اور بحر سرمدی ہمیشہ بہنے والا دریا،
اس کو بحر سرمدی، ہمیشہ بہنے والا دریا یعنی فرات، اس کے لیے اس نے یہ استعمال کی، بحر سرمدی ہمیشہ بہنے والا دریا۔ بے آب ہوتا ہے بغیر پانی کے، یعنی پیاس سے، خشک پانی سے محروم جو ہو تو اس کو کہتے ہیں بے آب۔ اور در کہتے ہیں موتی کو۔ دریائے احمدی رسول خدا کا دریا، یعنی خاندان نبی، چونکہ حضرت امام حسین اور ان کا خانوادہ یہ آل رسول ہیں، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ ہے، ان کی یہ نسل ہے، ان کے یہ فرزند ہیں، ان کی اولاد ہے یہ۔ دریائے احمدی رسول خدا کا دریا یعنی خاندان نبی ہے، اس کے لیے اس نے دریائے احمدی یعنی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دریا کے موتی کا لفظ استعمال کیا، الفاظ استعمال کی۔ نہر دریائے فرات، اور بطول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ جو رسول خدا کی بیٹی ہیں، ان کا لقب ہے بطول عذرا بطول۔ تو اس بند میں میر انیس کہتے ہیں سرزمین کربلا اگرچہ آسمان کے نیچے پستی پر ہے، یعنی یہ آسمان بلند ہے، یہ کربلا کا میدان آسمان سے نیچے زمین پر ہے، ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ خانوادہ رسول کا لہو بہنے اور حضرت امام حسین کی مظلومانہ شہادت سے اس زمین کے قطعے کا، اس زمین کے ٹکڑے کا درجہ جو ہے اس وجہ سے بہت بلند ہو گیا، اور اب اسے آسمان پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہے۔ یہ زمین زیادہ بلند ہو گئی، زیادہ اہمیت اختیار کر گئی، زیادہ مقام و مرتبہ اختیار کر گئی، کیوں؟ خانوادہ رسول کا اس پہ لہو جو ہے وہ بہا ہے، ان کی شہادت ہوئی ہے، ان کی حق اور باطل کے درمیان یہ مارکے میں امام مظلوم امام حسین کا خون بار، تو اس لیے خاندان نبوت کا لہو اس سرزمین پر بہا ہے۔ یہ سعادت آسمان کی اس تمام تر بلندیوں کے باوجود نہیں آسمان کو مل سکتی، کیوں کہ یہ اس زمین پہ زیادہ اہمیت اختیار کر گیا اس خاندان کے لہو کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے یہ پارہ زمین، یہ زمین کا ٹکڑا آسمان پر برتری اور بلندی کے درجے کا حامل ہو گیا، یعنی اس وجہ سے اس نے کہا ہے کہ یہ زمین کا ٹکڑا آسمان سے زیادہ بلند ہو گیا، یعنی عزت کے لحاظ۔ انیس کہتے ہیں کہ کربلا کی زمین کے مقابلے پر نیلے رنگ کا جو آسمان ہے وہ بہت سا پست اور کم قیمت تھا، اس کی امپورٹنس، اہمیت کم تھی، کیوں کہ وہ ادھر خاندان رسول کا خون بہا، جہاں تک نظر جا سکتی تھی کوسوں تک ہر طرف ہر جانب سبزہ ہی سبزہ نظر آتا تھا۔ اس ماحول میں اس کا زمردی رنگ آنکھوں کو، یعنی جو سبز رنگ ہے وہ آنکھوں کو تراوت اور تازگی اور دماغ کو تر و تازہ بنا دیتا تھا یہ اس ماحول میں۔ لیکن دکھ ہے تو اس بات کا، وہ کہتے ہیں میر انیس کہتے ہیں کہ اگر افسوس ہے تو اس بات کا افسوس ہے کہ اس عالم پر کہ دریائے فرات سے ہر خشک و تر کو پانی میسر تھا، اس حالت پر افسوس ہے کہ پانی اس دریائے فرات کا ہر جانور، انسان، پرندے اس پانی آبی مخلوق پی رہے تھے، مگر وہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی دریائے فرات کے پانی سے مستفید ہونے کا حق رکھتا تھا، فائدہ اٹھا رہا تھا، پی رہا تھا، کسی کو کوئی رکاوٹ اور مشکل نہ تھی، اگرچہ محروم تھے تو جناب امام حسین اور ان کے ساتھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یزید کی فوجوں نے امام حسین کا پانی جو ہے وہ بند کر دیا تھا، 7 محرم سے لے کے 10 محرم تک 3 دن کی پیاس تھی، تو وہ کہتا ہے کہ خاندان رسول کو پیاسا رکھا گیا، بھوک تو اپنی جگہ تھی، پیاسا بھی رکھا گیا، پانی کا ایک قطرہ بھی ان تک نہ جانے دیا گیا، اس پر پابندی اور پہرا لگا دیا گیا، اور ان کے ساتھی وہ اس پیاسے تھے، امام حسین بھی اور ان کی آل بھی، اولاد بھی، ان کے ساتھی بھی، دوست، احباب، اصحاب، سب جو ہے وہ پانی سے محروم تھے، کہ جس پر افواج مقابل نے، یعنی یزیدی افواج نے دریائے فرات کا پانی بالکل بند کر رکھا تھا۔ اور اس سے بڑا ظلم اور ستم یہ تھا کہ دریا کے پانی پر پہرا لگانے والے اور حضرت فاطمہ کی کھیتی کو سیراب کرنے سے روکنے والے بھی اس رسول کی امت تھے، یعنی وہ غیر نہیں تھے، وہ مسلمان تھے، اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے تھے، رسول کی امت کہتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے رسول کے خاندان پہ اتنا بڑا وہ ظلم کیا، جس کے
نواسہ مظلوم کو پانی کے لیے وہ پیاسا رکھا گیا، ترسا کر شہادت سے ان کو سرفراز کیا۔ تو دریائے فرات کے آس پاس کی زمین تو سیراب تھی، یعنی ساری جو ہے وہ اس کو پانی زمین کو بھی مل رہا تھا۔ صحرائے کربلا کا سبزہ تو ہرا بھرا تھا پانی کی وجہ سے، مگر جگر گوشہ رسول کی جو کھیتی تھی، جو خاندان رسول تھا، ان کے جو بچے تھے وہ پیاسے تھے، ان کے جگر گوشوں پر پانی کی بندش تھی، اور وہ اس وہ دریا کے کنارے پر پیاسے تھے، محروم تھے اور تڑپ رہے تھے، مگر سنگ دل اور صفاک یزیدیوں کے دل جو ہے وہ نرم نہیں ہوتے تھے۔ اس میں یہ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد ہم چھٹے بند کی جانب جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس ایک ویڈیو کے اندر اس مکمل نظم کو میں سمو دوں۔ تو دیکھیے چھٹا بند ہے، وہ پھولنا شفق کا وہ مینائے لاجورد، مخمل سی وہ گیا وہ گل سبز و سرخ و زرد رکھتی تھی، پھونک کر قدم اپنا ہوائے سرد، یہ خوف تھا کہ دامن گل پر پڑے نہ گرد، دھوتا تھا دل کے داغ چمن لالا زار کا، سردی جگر کو دیتا تھا سبزہ کچھار کا۔ یہ جناب اس کے بعد ایک بند رہ گیا، تو اس کو دیکھیے پہلے معنی۔ تو شفق میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ سرخی جو طلوع غروب یا غروب آفتاب کے وقت آسمان پر ظاہر ہوتی ہے۔ مینائے لاجورد کہتے ہیں سبز نیلے رنگ کا، مینائے لاجورد سبز نیلے رنگ کا آسمان، تو اس کو اس نے مینائے لاجورد کا ہے، سبز نیلے رنگ کا آسمان۔ مخمل انتہائی ایک نرم و نازک کپڑا ہوتا ہے مخمل کا، تو گیہ کہتے ہیں گھاس کو، جو گھاس ہوتی ہے زمین سے اگتی ہے، تو گل پھول کو کہتے ہیں۔ پھونک کر قدم رکھنا، بڑی آہستگی اور احتیاط سے پاؤں رکھنا، آہستہ آہستہ، یہ کہتے ہیں کہ پھونک کر قدم رکھنا، آہستہ آہستہ قدم رکھنا بڑی احتیاط کے ساتھ۔ خوف کا معنی ہوتا ہے ڈر، اور چمن کہتے ہیں باغ کو، اور لالا زار جہاں سرخ پھول کھلے ہوں اس کو لالا زار کہتے ہیں، یہ بھی باغ ہوتا ہے پھولوں کی جگہ، کھلنے کی جگہ۔ جگر دل کو کہتے ہیں، اور کچھار ہوتا ہے یہ شیر کی غار ہوتا ہے، دریاؤں کے کنارے جو ٹھنڈی زمین ہوتی ہے اس میں وہ کھود کے اپنی غار بنا لیتے ہیں، دریاؤں کے کناروں کے نیچے جو نشیبی علاقے ہوتے ہیں وہاں اس کو کچھار بولتے ہیں، شیر کی غار۔ تو اب اس میں شاعر یہ کہتا ہے، یہ سارا منظر وہ بتا رہے ہیں، ان تمام بند جو یہ 7 بند ہیں ان میں ساری منظر کشی کی گئی ہے میدان کربلا، اور اس ماحول کی، اس دن کی، وہ سارا کہ وہ دن کیسا تھا، ماحول کیسا تھا، یہ تمام چیزیں اس میں بتا رہا ہے۔ دیکھیے چھٹا بند، تو طلوع صبح کا منظر حقیقت میں دل کو بڑا اچھا اور دل فریب منظر تھا۔ مشرق سے سورج کی کرنوں کا وہ طلوع ہونا، ٹھیک ہے، سورج کی وہ کرنوں کا نکلنا، ٹھیک ہے، اور مشرق سے نکلنے والی یہ جو سورج کی کرنیں ہیں وہ آہستہ آہستہ ہلکی ہلکی زردی مائل سرخ چاند ستاروں کی روشنی کو ماند پڑھ کر وہ معدوم کر رہی ہیں، ان کی روشنی وہ کم کر رہی ہیں، یعنی آہستہ آہستہ سرخی مائل زرد آسمان پر پھیلنے لگا ہے، اور رات جو ستاروں کی روشنیاں تھیں وہ ختم ہونے لگی ہیں، کم ہونے لگی ہیں سورج کے نکلنے سے ہی، اور روشنی کا سارے آسمان پر پھیل جانا، ہلکی ہلکی وہ ٹھنڈی ہواؤں کا رک رک کر چلنا، دلوں کو وہ اور ذہنوں کو اور دماغوں کو خوشیوں سے ہم کنار کرنا، یہ اس ماحول کی وجہ سے تھا۔ یہ سب کچھ انہی مناظر کا حصہ ہے جن کو شاعر کی چشم حقیقت نے دیکھا اور پھر اس کو سپرد کرتاس کر دیا، قلم کے سپرد کر دیا، اس کو شاعری اس پہ لکھ دی۔ تو یہ تمام منظر، پھر ہم شاعر کے ساتھ اس منظر کا حصہ بن کر گویا ان کی آنکھ سے یہ سارے مناظر دیکھتے اور اس سے لطف اٹھاتے ہیں۔ میر انیس ان سارے خوبصورت مناظر کی عکاسی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گہرے نیلے آسمان پر شفق پھول اٹھی ہے، روشنی پھیل گئی ہے، سورج کی زردی مائل سرخ کرنوں نے اپنا جادو جگایا ہے، اور سبزے کا فرش گویا
فرش مخمل لگتا ہے، یعنی نرم گھاس جو ہے وہ یوں لگتی تھی اس پہ صبح کے وقت کہ جیسے وہ کوئی مخملی قالین بچھا ہوا ہے، اور اس سبزے کے پس منظر میں صحرا میں کھلے مختلف رنگوں کے ادے ادے، نیلے نیلے، پیلے پیلے اور سرخ پھول گویا جادو دکھا رہے تھے، جادو جگا رہے تھے۔ باد صبا، صبح کی ٹھنڈی ہوا اس جگہ بڑی احتیاط سے سنبھل کر قدم رکھ رہی تھی، آہستہ آہستہ چل رہی تھی، ایسا نہ ہو کہ اس کے قدموں سے اٹھنے والی دھول ان نرم و نازک اور لطیف و خوشبو پھولوں کی پتیوں پر نہ پڑ جائے۔ یعنی نرم اس لیے احتیاط کر رہی تھی ہوا کہ میری کہ مٹی نہ اڑے کہیں، اور مٹی جو ہے اس ماحول کے جو خانوادہ رسول کے خوبصورت پھول ہیں ان کے اوپر نہ پڑے، اس لیے یہ ماحول خوبصورت بن گیا تھا۔ تو صحرا میں کھلے لالے کے پھول دلوں کے داغ دھو رہے تھے، یعنی دلوں کے غم جو ہیں وہ ختم کر رہے تھے، اس طرح کا یہ خوبصورت ماحول تھا۔ اور دریا کی ترائی جو ہے نمی جو ہے وہ کناروں پر سبزے کو اگا رہی تھی، اور اس طرح یہ ٹھنڈک کے ساتھ ساتھ قلب و نظر اور ذہن و دماغ کو آسودگی بخشتا تھا۔ یہ ماحول دریا کا یہ کنارہ جو ہے اس طرح کا میدان کربلا کا یہ منظر پیش کر رہا تھا۔ اور آخری بند ہے، چونکہ ویڈیو کافی لمبی ہوگی اس لیے میں چاہتا ہوں اس کو جلدی مکمل کریں۔ آخری تھا بس کے روزے قتل شاہ آسماں جناب، نکلا تھا خوں ملے ہوئے چہرے پہ آفتاب، تھی نہر الکما بھی خجالت سے آب آب، روتا تھا پھوٹ پھوٹ کے دریا میں ہر حباب، پیاسی جو تھی سپاہ خدا، تین رات کی ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ اس ساتویں بند کے معنی پہلے دیکھیے۔ روز قتل ہوتا ہے شہادت کا دن، قتل ہونے کا دن، اور شاہ کہتے ہیں بادشاہ کو، آسمان جناب آسمان کی طرح بلند، یعنی آسمان جس طرح بلند ہے اس طرح حضرت امام حسین جو ہیں وہ مقام و مرتبے کے لحاظ سے آسمان جناب ہیں، بلند مقام رکھتے ہیں، آسمان کی طرح صاحب مرتبہ ہیں۔ اور آفتاب کہتے ہیں سورج کو، اور نہر الکما میں پہلے بتا چکا ہوں کہ دریائے فرات کا پرانا نام ہے، نہر الکما بھی اس کو کہتے ہیں، عین لام قاف میم ہما، ٹھیک ہے، قاف دو نقطوں والا، نہر الکما۔ اور خجالت کہتے ہیں شرمندگی کو، آب ہونا بھی بہت زیادہ شرمسار ہونا، شرمندہ ہونا، حباب کہتے ہیں بلبلے پانی، سپاہ کہتے ہیں فوج کو۔ تو اس مرثیے میں جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزند جناب حضرت قاسم کی شہادت سے متعلق ہے، واقع کربلا فی الواقع، یہ پورا مرثیہ جو ہے نا حضرت امام حسین کے بیٹے جناب قاسم کی شہادت کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ تو یہ چونکہ ابتدائی حصہ ہے، آگے جا کے وہ شہادت کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کیسے ان کی شہادت ہوئی حضرت قاسم کی، کیسے وہ میدان کربلا میں وہ قتل ہوتے ہیں، کیسے ان کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، یزیدی افواج اس پہ گھوڑے دوڑا دیتی ہیں، اور ان کی لاشا جو ہے وہ پامال ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایسے دردناک الفاظ ہیں کہ انسان بیان کرنے سے بھی لرزتا ہے، کانپ اٹھتا ہے کہ ایسا ظلم، اور وہ بھی امت رسول نے کیا، یہ بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ تو بہرحال تاریخ کے اندر یہ تمام واقعات محفوظ ہیں، تو ہمیں تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان واقعات کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ یہ ایسی ہماری تاریخ کے اندر سیاہ واقعات کیوں رونما ہوئے۔ آگے دیکھیے، واقع کربلا فی الواقع اصولوں اور بے اصولیوں کا مارکا تھا، یعنی حق اور باطل کے درمیان جنگ تھی، جس میں وقتی طور پر اگرچہ جو ہے وہ ریاستی جبر اور حکومتی ظلم و ستم غالب ہوا، حکومت کو ظاہری طور پر فتح ہوئی، مگر تاریخ کے صفحات نے اصولوں کی اس جنگ میں اصولوں کی فتح کو سنہری حروف میں رقم کیا ہے، لکھا ہے۔ یہ اس لیے کہ آج 1400 سال کے بعد بھی یہ حق اور باطل کا واقعہ جو ہے ہر ذی شعور ذی روح انسان کے لیے ایک روشنی فراہم کرتا ہے، جو حقیقت اور حق کا طالب ہے اس کو راستہ دکھاتا ہے۔ یہ سانحہ تاریخ اسلام کا بڑا ہی دل دوز ہے، انسان کا دل دکھی کرنے والا ہے، جگر پاش سانحہ ہے، جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ خانوادہ رسول کے 72 جانثاروں 72 جو خاندان رسول کے گروہ کے جو افراد تھے ان کی جانثاری، اپنی اصول پسندی اور خون کا نذرانہ پیش کرنا،
یہ حیات ابدی کے سزاوار ہو گئے یہ 72 افراد کہ ان کو ہمیشہ کی زندگی مل گئی، یہ امر ہو گئے، یہ تاریخ میں آج بھی زندہ ہیں۔ اس دن کربلا کا پورا ماحول سوگوار، شرمسار اور گلوگیر تھا، دکھی تھا، غمگین تھا۔ میر انیس نے یہاں اپنے جادو نگار قلم کی جولانیاں دکھائی ہیں، اپنے قلم کی انہوں نے وہ مہارت دکھائی ہے۔ سورج دریائے فرات اور دریا کی بلبلوں اور دریا کی لہروں، غرض کہ آپس کی تمام اشیاء کو انہوں نے سوگوار اور نوحکنا دکھایا ہے کہ یہ ماحول میں بھی وہ بے جان چیزیں بھی افسردہ تھیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جو پانی کی لہریں تھیں یہ سب حضرت قاسم کی بے بسی کی شہادت پر شریک غم نظر آتی ہیں، ان کی مظلومانہ شہادت پر یہ ماحول بھی دکھی ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ چونکہ آج جگر گوشہ حسین کی شہادت کا دن ہے، حضرت امام حسین کے بیٹے کی شہادت کا دن ہے، اس لیے سورج بھی اپنے چہرے پر خون ملے ہوئے سوگوار ہے کہ گویا احتجاج کر رہا ہے۔ خون ملنا عربوں میں ایک علامت ہوتی تھی کہ خون مل کر باہر نکلنا، کہ احتجاج کی ایک علامت ہے کہ وہ اس میں ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے۔ سورج بھی اپنے چہرے پر خون ملے ہوئے سرخ رنگ میں ڈوبا ہوا ہے اور رنجیدہ اور غمزدہ دکھائی دے رہا ہے۔ یہ دکھ اس لیے بھی حد سے زیادہ تھا کہ حضرت امام حسین کے جانثار ساتھی بھوکے پیاسے انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں، مجبوری کے عالم میں، بے بسی کے عالم میں افواج یزید کے مقابل وہ سامنے کھڑے تھے، جو ہر طرح کے اسلحے سے وہ فوج جو یزیدی فوج تھی لیس تھی، مسلح تھی۔ اصولوں کی اس لڑائی میں حکومتی جبر نے، حکومتی ظلم نے نہتے حق گویوں کو انتہائی لاچاری اور مجبوری کے عالم میں جھکنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی، مگر آفرین ہے، شاباش، اور ان کو خراج تحسین ہم پیش کرتے ہیں ان حق پرستوں کو کہ جنہوں نے جانیں تو دے دی مگر اصولوں کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ ٹھیک ہے، تو دریا کا پانی ہر کسی کے لیے جائز اور روا تھا کہ ہر پانی وہ لے سکتا تھا، مگر خاندان رسول کو زبردستی اس سے محروم رکھا گیا کہ وہ نہیں لے سکتے خاندان رسول کے افراد۔ اس پر دریائے فرات شرم و ندامت اور خجالت کے احساس تلے آب تھا۔ وہ پانی جو آل رسول کے لیے بنا تھا وہ ان پہ بند تھا، اور پانی خود شرمندہ تھا کہ میں کیوں آل رسول تک نہیں پہنچ پا رہا، مجھ پر پابندی ہے۔ دریا میں پانی کے بلبلے اور بنتے، اور وہ اس طرح بلبلا تھوڑی دیر کے لیے بنتا ہے پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، گویا وہ ایک طرح کا نادم تھے، احتجاج کر رہے تھے۔ فرات کی لہریں جو آپس میں ٹکراتی ہیں پانی کے بہاؤ کی وجہ سے، وہ گویا کہ وہ شاعر کہتا ہے کہ ماتم کنا تھیں، وہ بار بار ٹکراتی تھیں مگر کچھ نہیں کر سکتی تھیں، وہ ایک قسم کا احتجاج کر رہی تھیں، ماتم کنا تھیں، یوں گویا اپنی بے بسی کا وہ اعتراف اور اظہار کر رہی تھیں۔ تو آخر میں ایک خوبصورت ربائی جو ہندوستان کے بہت ہی معزز، محترم اور صوفی بزرگ شاعر ہیں، تو ان کی میں وہ جو ربائی اس پہ ختم کرتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں: شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ است حسین۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان کی یہ خوبصورت ربائی کے ساتھ ہم اس مرثیے کو مکمل کر چکے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور میں نے بڑے ہی تفصیلی انداز سے اس کو سمجھایا ہے، تو اس کو ہر امتحان کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو اہمیت دیں اور اس کو سمجھیں اور اس کو تیار کریں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔